आने का बहुत शुक्रिया। और एक हमारा पसंदीदा सेगमेंट हम सबका गोशा दरूद, एक ऐसा सेगमेंट जिसके जरिए हम पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस रहने वाले लोगों को चाहते हैं कि आप दरूद के जाकिर बन जाएं, आप दरूद रोज की बुनियाद पर पढ़ें। यकीनन आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रोज की बुनियाद पर दरूद पढ़ें, अपने बच्चों को इसकी तालीम दें। जिस तरह हम रोज के काम करते हैं, आप दरूद को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। जब दरूद को शामिल करेंगे तो बरकतें आपका मुकद्दर हो जाएंगी, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, चेहरे पे निखार रहेगा, जुबान पर जब दरूद का अज़कार रहेगा। और साथ ही साथ जब दरूद की बात करते हैं, जब उस दिन हम बात करें दरूद की, तो इस वक्त हर शख्स हाइपरटेंशन के अंदर है, बीपी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो शख्स अगर चाहता है कि वो डिप्रेशन का मरीज ना हो, वो दरूद का जाकिर हो जाए, तो यकीन जाने उसको डिप्रेशन का मर्ज भी खत्म हो जाएगा। हमारी कोशिश थी कि आप लोग मैसेज करें हमें, ये कल भी पैगाम दिया था कि आप रोज की बुनियाद पर दरूद पढ़ के हमें मैसेज कर सकते हैं लाहौर रंग के पेज पर कि मैंने इतना दरूद पढ़ा है। और इंशाल्लाह आखिरी दिन हम वो सब दरूद इकट्ठा करके आका मौला की बारगाह में नज़ाना पेश करेंगे। इस दरूद के सेगमेंट में हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब साथ होते हैं, जो दरूद के ताल्लुक से बात करते हैं, फजाइल दरूद पे बात करते हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आगाज आपसे ही करते हैं, ये बताइए कि आज कौन सा दरूद जो है वो आप हमारे देखने वालों को जो है बता रहे हैं, उसको फजाइल बता रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इश्क सरकार की शम्मा जलाल हो दिल में, बाद मरने के lahद में भी उजाला होगा। जो जिक्र आज के दिन की मुनासबत से आप पूरी इफ्तार ट्रांसमिशन को लेके चल रहे हैं, उसमें मैं अपनी हाजिरी लगवाना चाहूँगा। पहले वो इस अंदाज में कि हम जो दरूद पाक पढ़ते हैं उसमें खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की औलाद पे जब तक दरूद ना पढ़ें, उन पे सलाम ना भेजें, हमारा दरूद व सलाम कबूल ही नहीं होता। ये कायनात की वो वाहिद हस्ती मुझे नजर आती हैं कि जिनको ये एजाज हासिल है कि इनके बाबा सरदारुल अंबिया हैं, इनके शौहर तमाम औलिया के सरदार हैं, इनके दोनों बेटे जन्नतों के सरदार हैं, और ये खुद तमाम खवातीन जन्नत की खवातीन की सरदार हैं। तो जो एजाजात इस घर को और इस शख्सियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमा रखे हैं, शायद ही हमें रूए जमीन पर ऐसी कोई शख्सियत नजर आए कि जन्नत इनके घर की, सरदारी इनके घर की, वलायत इनके घर की, नबूवत इनके घर की, सारी चीजें इनके घर में इकट्ठी हैं। मैं ये समझता हूं कि आज आपका सारा का सारा जो ट्रांसमिशन है, अगर हम हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा का जिक्र ही करते हैं तो इससे बड़ा दरूद सलाम, इससे बड़ा कोई दरूद सलाम नहीं, क्या कहने। क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी मोहब्बत अपनी बेटी से फरमाई है, अपनी चहेती और लाडली बेटी से फरमाई है, उतनी मोहब्बत किसी भी और फर्द से नहीं फरमाई। और जितनी तौकीर आपने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दी। इससे पहले मैडम आयशा ने एक सवाल किया था। मैं ये समझता हूं कि अहले बैते उज़्ज़ाम की मोहब्बत ये फर्ज के दर्जे में आता है, ये दीन का जुज़ नहीं है, ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये ऐन दीन है, ये ऐन दीन है और मुकम्मल दीन है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लामा साहब इसकी तस्दीक करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो खिदमत आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम की जो खिदमत की और जो इस्लाम हम तक पहुंचाया, तो उस पे एक आया मुबारका है कि मैं तुमसे किसी नौयत के अजर का तालिब नहीं, मैं तुमसे किसी नौयत के अजर का तालिब नहीं हूं, इसके बदले में सिर्फ एक बात का तालिब हूं कि तुम मेरी अहले बैत से, मेरे कुरबा से, मेरे अहले कराबत से मवद्दत करो। हम ये मवद्दत जो है ये इश्क से अगला मरहला है, मोहब्बत से अगला मरहला है। मसलन इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा कि एक है मेंढक और एक है मछली। मेंढक को पानी से मोहब्बत है, अगर उसे पानी ना भी मिले तो खुश्की पे जिंदा रह सकता है। लेकिन मछली को पानी से मवद्दत है, अगर उससे उस मछली को पानी से निकाल दो तो तड़प तड़प के जान दे देगी। आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की नस्से कती से ये कहा कि लोगों मेरी अहले बैत से मोहब्बत ना करना, मवद्दत करना। अगर ये मवद्दत तुम्हारे ईमान के जुज से निकल गई तो समझो तुम्हारे ईमान का जिस्म मुर्दा हो गया। आज इस दरूद पाक की तरफ हम जाना चाहते हैं, उससे पहले मैं अपने तमाम लाहौर रंग के नाजरीन को और सामीन से गुजारिश करूंगा
کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ترغیب پیدا کی جائے کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی فیملی ممبران کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ درود پاک پڑھیں. اب آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو اہل دنیا پر مختلف علاقوں پہ گھومتی ہے, اور وہ جہاں پہ ذکر کی کوئی محفل سج جاتی ہے, جہاں پہ کوئی ذکر ہوتا ہے, اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں میں روزانہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے درود پاک کی محفل سجائیں گے, چاہے 5 منٹ ہی سجائیں, تو وہ جب فرشتے وہاں پہ آئیں گے اور پھر بارگاہ رب العزت میں واپس جائیں گے تو وہ رپورٹ دیں گے کہ فلاں گھر میں آج آقا دو جہاں علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا تھا. اور جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے آخری بات فضیلت کی کر کے پھر ہم درود پاک کی طرف آتے ہیں, وہ یہ کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس دن اگر آپ آقا دو جہاں علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھیں گے تو کتنی محبت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں جو یہاں پہ اب حضور نے بیان فرمایا ہے. متفق علیہ حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن میرا جو امتی مجھ پہ درود پاک پڑھے گا, میں یہ بھی جانتا ہوں اس کا نام کیا ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں اس کے باپ کا نام کیا ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں اس کے دادے کا نام کیا ہے. اس سطح تک حضور علیہ السلام ہمارے درود پاک کو سماعت فرماتے ہیں. جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. آج جس درود پاک کا ہم ذکر کریں گے اسے درود لکھی کہتے ہیں. درود لکھی. اسے درود لکھی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر پڑھا جائے تو 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب ہے. اب یہ درود لکھی کا یہ ٹائٹل کیسے ملا اور یہ درود پاک کیسے ہم تک پہنچا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ ہمارے ایک بادشاہ گزرے, اچھے بادشاہ بھی گزرتے ہیں, تو ایک بادشاہ گزرے جن کا نام ہے محمود غزنوی. وہ روزانہ 1,00,000 دفعہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھا کرتے تھے. اس سے امور مملکت سر انجام دینے میں وقت کم رہ جاتا تھا, تو ان کا معمول تھا اور انہوں نے یہ معمول چھوڑا نہیں. ایک رات آقا دو جہاں علیہ السلام نے ان پہ کرم فرمایا اور انہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا. اور جب زیارت سے مشرف فرمایا تو حضور علیہ السلام نے درود لکھی انہیں تلقین کیا کہ اے محمود غزنوی, چونکہ آپ نے امور مملکت سر انجام دینے ہیں اور امت کی بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے, تو آپ روزانہ صبح اور شام کو اس درود پاک کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو 1,00,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب. اس لیے اسے درود لکھی کہتے ہیں. اس درود پاک پڑھنے والے کو زیارت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو میں آج کا جو تحفہ آپ کو دے رہا ہوں وہ درود لکھی ہے. اور اس سے اختتام کی طرف چلتے ہوئے میں گزارش کروں گا, جیسے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو مل کے ساری ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ مل کے درود پاک جو ہے نا وہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش. عمران بھائی ذرا مل کر جو درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اچھا, ہم بات کر رہے تھے بی بی سیدہ پاک کے یوم وصال کے حوالے سے, ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے بھی ہم نے ذکر کیا. یوم وصال ہے آج ان کا, ان کے وصال کے حوالے سے علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کس طرح ان کا وصال ہوا, کیونکہ ان کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ جو شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اہل خانہ نے, اہل بیت نے, اس میں ان کی جو طبیعت تھی وہ بہت ہو گئی تھی, خراب ہو گئی تھی, وہ بہت کمزور ہو گئی تھی جسمانی طور پہ, جس کے بعد ان کا جو وصال تھا, جو ان کا انتقال تھا, وہ بھی چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آپ سرکار کے وصال پاک کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وقت وصال ظاہر ہوا تو آپ سرکار نے اماں جی کو اپنے قریب بلایا تو کان میں کچھ بات کہی تو آپ رونے لگیں. پھر دوبارہ آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو آپ مسکرانے لگیں. تو اس وقت پوچھنے پہ تو نہ بتایا، لیکن آپ کے وصال کے بعد پھر سیدہ خاتون جنت نے ام المؤمنین سے یہ راز کھول دیا کہ مجھے سرکار نے فرمایا تھا پہلی بار کہ بس اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. تو میں غمگین ہوئی تو آنسو روا ہوئے اور فرمایا فاطمہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھے ملنے والی ہو. تو اس پہ مجھے خوشی ہوئی. تو آپ کے وصال کے جتنے بھی وجوہات ہوں لیکن ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے فراق مصطفیٰ علیہ السلام، جدائی رسول ہے، ہجر رسول ہے اور حضور سے بچھڑ جانے کا جو غم ہے. روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک بار بھی اماں جی کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، آپ کے چہرے پہ تبسم تک نہیں دیکھا حضور کے جانے کے بعد. اور حضور کے جتنے صحابہ ہیں حضور کے ہجر و فراق میں اسی حالت میں گئے ہیں. جتنے صحابہ کا جو وصال ہوا ہے شہادت یا وصال وہ اسی غم میں ہوا کہ حضور ہم سے جدا ہو گیا، میں حجاب میں چلے گئے. جبکہ حضور تو ہماری جانوں کے قریب بھی ہیں، لیکن جو ظاہری معاملہ ہوتا ہے ہم انہیں آج یاد کریں تو آنکھیں غسل کرنے لگ پڑتی ہیں. اور ان کی شان دیکھیں کہ جنہوں نے روبرو دیکھا ہوگا، جن کے لیے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدائیں لگائی ہیں، عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، علمیت کی وجہ سے نہیں ہے، لمبے لمبے چلا کشی کی وجہ سے نہیں ہے. صرف اور صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، وہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ زیارت مصطفیٰ ہے. بعد والوں نے عبادتیں کی ہیں. ایک ایک ولی آپ تاریخ صوفیہ اٹھائیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہمیں ملتی ہے. صحابہ میں آپ کو شاید ایسی مثال نہ ملے، لیکن انہوں نے عبادتیں کی ہیں، انہوں نے زیارتیں کی ہیں. فرق یہ ہے وہ زیارت والے تھے اس لیے کیونکہ وہ سنت اللہ پہ عمل کرنے والے تھے، تو ان کا مقام درجہ میں چاہتا ہوں سیدہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم منقبت کی جانب جائیں اور سیدہ پاک کی منقبت آج شامل کی جائے. آج آپ کا دن ہے، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے قلب و اذان کو معطر کر رہے ہیں، منور کر رہے ہیں. عمران بھائی بسم اللہ. جی بہت شکریہ. میری خوش بختی ہے کہ آج اس سیدہ پاک کے حوالے سے اس پروگرام میں میں حاضری پیش کر رہا ہوں، منقبت سیدہ پاک پیش کر رہا ہوں. بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ، بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ، بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ، زوجائے مرتضی سیدہ فاطمہ، زوجائے مرتضی سیدہ فاطمہ. در پہ جبریل بھی ہاتھ باندھے کھڑا، در پہ جبریل بھی ہاتھ باندھے کھڑا، در پہ جبریل بھی ہاتھ باندھے کھڑا، تیرا بن کے گدا سیدہ فاطمہ، تیرا بن کے گدا سیدہ فاطمہ. جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، وہ ہے بابا تیرا سیدہ فاطمہ، وہ ہے بابا تیرا سیدہ فاطمہ. تمام خلق میں شاہ انعام بن جائے، رسول پاک کا قائم مقام بن جائے. کمر خدا نے وہ رتبہ
دیا ہے زہرا کو کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے، کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے۔ انہی کے ذکر کو ذکر رسول کہتے ہیں، انہی کے در کو ہی باب قبول کہتے ہیں۔ جو ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو لوگو، اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں۔ کہ جس کی خاطر یہ دنیا سجائی گئی، جس کی خاطر یہ دنیا سجائی گئی، وہ ہے بابا تیرا سیدہ فاطمہ۔ علامہ صاحب جو بات بیان کر رہے تھے کہ تعظیم سیدہ کیسی تھی، کہ تیری تعظیم کو ہو کھڑے مصطفیٰ، تیری تعظیم کو ہو کھڑے مصطفیٰ، واہ رتبہ تیرا سیدہ فاطمہ۔ اور ہم جو آج اس محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں سیدہ کے لیے، تو ہماری دعا ہے کہ ایک طاہر پہ ہو اب نگاہ کرم، ہم سب پہ بھی ہو ایک نگاہ کرم، ہم سب پہ بھی ہو ایک نگاہ کرم۔ اور نگاہ کرم کیسی ہو؟ ہم سب پہ بھی ہو ایک نگاہ کرم، صدقہ حسنین کا سیدہ۔ اور طیبی صاحب مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوچھیں گے جو محشر میں، پوچھیں گے جو محشر میں بخشش کا وسیلہ، پوچھیں گے جو محشر میں بخشش کا وسیلہ، تو کہہ دوں گا میرے سر پہ ہے زہرا کا قبیلہ، بس صدقہ سیدہ سیدہ